بھئی حضرات جو ادھر بیٹھے ہیں نا، آپ سے گزارش ہے ادھر قریب تشریف لے آئیں. آپ بھی آ جائیں، آگے آ جائیں، کی بات مانیں، جلدی کریں بھائی. قریب تشریف لے آئیں. ایک تو مل جل کر بیٹھیں گے، سردی بھی کم لگے گی. اور الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فينذرونكم لقاء يومكم هذا. وقال تعالى في مقام آخر ولذكر الله أكبر. وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بھائی، یہ نا ای کو بالکل بند کر دیں، اس کو بالکل سادہ کر دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارا آج کا جو یہ پروگرام ہے فتح پور کے
बज़म दरस कुरान के अहबाब ने इस जो गुज़िश्ता माह गुज़रा है नवंबर में 13 दरस कुरान तय किए थे। मुख्तलिफ़ मकामात पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ दोस्तों के घरों में कुरान पाक के 13 दरस कुरान पाक तय किए थे और ये उस सिलसिले की आज आखिरी कड़ी है, आखिरी दरस कुरान है। आपके चक के जो हाफिज़ मोहम्मद अदनान खलील साहब हैं, इनसे हमने गुजारिश की थी कि आप अपने घर में या चक में किसी भी जगह दरस कुरान रखें जिसमें दोस्तों को जमा करें और वहाँ हम दीन के हवाले से वो बातें जिसका ताल्लुक़ हमारी अमली ज़िंदगी के साथ है, हमारे उठने के साथ, बैठने के साथ, खाने के साथ, पीने के साथ, हमारे रिज़्क़ हलाल के साथ, कारोबार के साथ, ज़मींदारी के साथ, हाँ जी, मुसलमान की जो उमूमी ज़िंदगी है उसके साथ है। तो हम वहाँ कुछ देर बैठकर उन मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे ताकि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। तो बहरहाल आप हज़रात ने माशाअल्लाह हिम्मत फरमाई और वो एक मुख्तसर दरस कुरान था जिसको आपने एक बड़े जलसे में तब्दील फरमाया। भाई मोहम्मद नदीम साहब का उन्होंने भी माशाअल्लाह हिम्मत की है। अल्लाह ताला आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इस तरह के जो प्रोग्राम हैं यकीनन हमारे लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी हम सब के लिए कामयाबी का ज़ामिन है। चूँकि इस तरह के प्रोग्राम में हम कोई दुनियावी मकसद या गरज तो लेकर आते नहीं, ऐसे ही है ना जी। हम जितने हजरात भी आए हैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए आए हैं, अल्लाह की बात सुनने के लिए आए हैं, अल्लाह ताला के दीन के हवाले से जो गुफ्तगू होगी उसको सुनने के लिए आए हैं। एक नियत फरमा लें कि हम जो भी सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। इल्म की भाई कमी नहीं है, इल्म की कमी नहीं है, इल्म हमारे पास बहुत है, असल इल्म पर अमल की कमी है। और याद रखें कल क़यामत वाले दिन जब अल्लाह के हजूर पेश होंगे, अगर अल्लाह वहाँ ये बात पूछ लें, ए मेरे बंदे नमाज़ें पढ़ते थे, तो हम अगर वहाँ यूँ कह दें कि अल्लाह पता नहीं था, कह सकते हैं? नहीं। बच्चा भी जानता है, बड़ा भी जानता है, हर इंसान जानता है नमाज फ़र्ज़ है। तो वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह पता नहीं था। अब इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जुर्म डबल हो गया। नमाज ना पढ़ना अलग जुर्म, और हमें चूँकि नमाज ना पढ़ने पर अल्लाह पाक की नाराज़गी का इल्म था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज़ होते हमें इसका पता था, फिर भी नहीं पढ़ी, तो ये दूसरा जुर्म हो गया। इल्म भी था और इल्म पर अमल नहीं की। इसलिए इल्म की कमी नहीं है बल्कि अमल पर अमल की कमी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने इल्म पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान पाक की मैंने 3 आयतें पढ़ी हैं, उनमें से जो पहली आयत है उस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या माशरल जिन्नि वल इंस, ए जिन्नात और इंसान की जमातों, ए जिन्नात और इंसान की जमातों। थोड़ा सा समझें, कल क़यामत वाले दिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितना भी इंसान आएगा हम शुमार कर सकते हैं? नहीं। जिन्नात, फरिश्ते, अल्लाह ताला की ये सारी मखलूक़ात, इंसान, फरिश्ते, जिन्नात मैदान हशर में जमा होंगे। अल्लाह ताला जमा फरमाएंगे। जमा फरमाने के बाद वहाँ अल्लाह एक ऐलान फरमाएंगे, 3 सवाल करेंगे। एक ऐलान, 3 सवाल। ऐलान ये होगा, ए जिन्नात और इंसान की जमातों। और ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उस ज़ात की करम नवाजी है कि उसने वो सवाल जो क़यामत में करने हैं, वो सवाल जो कल क़यामत वाले दिन करने हैं, मुझे और आपको समझाने के लिए, ताकि इंसान उन सवालों के जवाबात की तैयारी पहले से कर ले। उन सवालात को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान फरमा दी। ऐलान फरमाएंगे, ए इंसानों और जिन्नात की जमातों। ये ऐलान करने के बाद 3 सवाल करेंगे। पहला सवाल ये होगा, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, कि क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल आए थे? पहला सवाल इसको याद फरमा लें। पहला सवाल ये होगा कि क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल आए थे? दूसरा सवाल, यकुस्सून अलैकुम आयाती, उन रसूलों ने आकर मेरी आयतें तुम पर बयान की थी। दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, ये जो आज क़यामत का दिन है,
تو ان رسولوں نے آ کر آج کے اس دن کی جو میری تمہاری ملاقات ہے تمہیں اس ملاقات سے ڈرایا تھا؟ سوال سمجھ آئے؟ سوال سمجھیں گے جواب حل ہو جائیں گے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ اللہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول آئے تھے؟ دوسرا سوال کہ ان رسولوں نے آ کر تم پر میری آیتیں پڑھی تھی؟ تیسرا سوال کہ آج جو قیامت کا دن ہے اور اس قیامت والے دن تمہاری میری ملاقات ہونی ہے، ان رسولوں نے آ کر اس ملاقات کے بارے میں تمہیں ڈرایا تھا؟ یہ تین سوال ہوں گے کل قیامت والے دن، اور یہ سوال ہر برادری سے، ہر قوم سے، ہر قسم کے انسان سے ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اب دیکھیں، سوال میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے، اب یہ سوال تو کل قیامت والے دن اللہ پوچھیں گے نا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم سارے شامل ہیں، جتنے بیٹھے ہیں ہم سارے شامل ہیں، کیا ہمارے پاس رسول آئے ہیں؟ آئے ہیں؟ ایسے ہی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچی ہے، آپ کا پیغام پہنچا ہے، ہاں جی، آپ کا طریقہ، آپ کی سنت ہم تک پہنچی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج اگر ہم اس دنیا میں رہ کر اس سوال کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ رسول آئے ہیں، تو کل ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ بولیں بھائی، کل اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال اللہ قیامت والے دن پوچھیں گے، قرآن آج پوچھتا ہے کہ یقصون علیکم آیاتی، ان رسولوں نے آ کر اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی ہدایات کو، اللہ نے اس دنیا میں آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے جو اصول بیان کیے ہیں، جو ضابطے، جو طریقے بیان کیے ہیں، قرآن نے، اللہ کے نبیوں نے آ کر ان آیات کو ہم پر پڑھا ہے، بیان کیا ہے۔ اسی طرح ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ دینی تھی، مجھے پتہ نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر حج فرض تھا، نہیں تھا، پتہ نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر روزہ فرض تھا، پتہ نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سود حرام تھا، نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں۔ کوئی ہم میں سے کہہ سکتا ہے کہ جھوٹ بولنا جائز تھا، ناجائز تھا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ کوئی بھی شریعت کا کوئی حکم، کوئی ایسا حکم ہم بتا دیں جو عمومی حکم ہے، کہ کوئی ہم میں سے کھڑا ہو کے کہہ دے جی مجھے نہیں پتا کہ اس معاملے میں شریعت کا حکم کیا ہے۔ وہ جو گہرے مسائل ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں، عمومی جو دین کے احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہم کاروبار کرتے ہیں، اس کے تجارت کا طریق، ہمیں تقریباً ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ اگر نہیں پتہ تو ہم نہیں پتہ کرتے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یقصون علیکم آیاتی، کہ تم پر میری آیتیں ان رسولوں نے بیان کی تھی۔ اور تیسری چیز وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کیا قرآن نے، اللہ کے نبی نے، ان علماء کرام نے، اللہ کے دین کو بیان کرنے والے لوگوں نے ہمیں یہ باتیں سمجھائی ہیں، ایک دن آئے گا ہم میں سے ہر انسان نے مر جانا ہے، بتایا ہے، سمجھایا ہے۔ موت کا ہمیں یقین ہے۔ دنیا میں ہر چیز میں اختلاف موجود ہے، اللہ کی ذات میں اختلاف، ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں اختلاف، ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی، قرآن کو ماننے والے بھی نہ ماننے والے، بے شمار۔ لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے، کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے، کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے۔ تو کیا اللہ کے دین نے، اللہ کے قرآن نے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، ان کے نمائندوں نے، ان علماء اکرام نے ہمیں موت کا بتایا ہے؟ بالکل بتایا ہے۔ اور مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے جس کو قبر کہتے ہیں، جس کو برزخ کہتے ہیں، بتلایا ہے، بالکل بتلایا ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اللہ پاک ہم سے اس جوانی کے بارے میں، اس مال کے بارے میں، اس عہدے کے بارے میں، اس علم کے بارے میں سوال کریں گے۔ ہمیں سب کو، ہم کو ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ، میری بات سمجھے، قیامت والے دن اللہ یہ تین سوال جب کریں گے تو انسانوں کی جماعت اور جنات کی جماعت اللہ کو جواب دے گی۔ جواب کیا ہوگا؟ اللہ پوچھیں گے ہاں بھئی رسول آئے تھے، ان رسولوں نے آ کر میری آیتیں تم پر پڑھی تھی، ان رسولوں نے آ کر، یا ان کے جو نائبین تھے، جو جانشین تھے، علماء امت، انہوں نے آ کر تم کو آج کے اس ملاقات کے دن سے ڈرایا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ کہیں گے قالوا شہدنا علی انفسنا، قرآن کہتا ہے کہ وہ جماعتیں کہیں گی اللہ بالکل رسول بھی آئے تھے،
انہوں نے آ کر آپ کے احکامات بھی بتلائے تھے، اور آج جو یہ قیامت کا دن ہے اس قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈرایا بھی تھا، لیکن اے اللہ ہم اپنے خلاف قالوا شہیدنا علی انفسنا، ہم ان رسولوں کے خلاف نہیں، ہم ان علماء کے خلاف نہیں، ان رسولوں کے جانشینوں کے خلاف نہیں کہ وہ نہیں آئے تھے، ایسی بات نہیں۔ اے اللہ ہم اپنے آپ کے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ رسول بھی آئے تھے، انہوں نے آپ کے احکامات بھی پہنچائے تھے، قیامت کے دن سے بھی ڈرایا تھا، لیکن ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا، ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ اور پھر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے وجہ بھی قرآن میں بیان کی، اور یہ وجہ کل قیامت والے دن جب اللہ ہم سے پوچھیں گے تو اگر آج ہم نے غفلت میں یہ زندگی گزاری، غفلت میں یہ دن گزارے، تو یہ جواب کل ہم میں سے ہر ایک دے گا کہ وغرتہم الحیات الدنیا، اے اللہ اس دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا، اس دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ اللہ پاک بہت کریم ہے، وہ ذات بہت مہربان ہے۔ یہ سوال ہونے تو وہاں چاہیے تھے، اللہ کتاب میں ذکر نہ کرتے، قرآن میں ذکر نہ کرتے، وہاں سوال کرتے، ہم جواب دیتے، پھنس جاتے۔ اللہ نے ان سوالات کو قرآن میں ذکر کیا، 1400 سال سے قرآن میں ذکر ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں ان سوالات کو پڑھتے ہیں، ان سوالات کے جوابات کو تیار کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری طرح کے ہیں کہ سوال تو پڑھتے ہیں، ہم نے بھی پڑھے سنے، لیکن ان سوالات کے جوابات کو تیار نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ وجہ دیکھیں نا، سوال ہے نا بھئی کیوں نہیں کرتے؟ قرآن نے اس وجہ کو یہاں بیان کیا، وغرتہم الحیات الدنیا، ہمیں اس دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ میں ایک نا چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، جب ہم سوتے ہیں تو سونے کی دعا کیا پڑھتے ہیں؟ سنائیں بھائی، مسلمان ہیں الحمدللہ، دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس دعا کا ترجمہ میں اللہ کے نام کے ساتھ، ذرا بتائیں کیا کرتے ہیں ہم؟ بولے نا بھائی، کچھ چیزیں سمجھنی ہیں۔ جلسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بیانات ہوتے ہیں، وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کی باتیں سنتے ہیں، ہم نہ کوئی دو چار نہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اللہ تعالی ہمیں ان پہ عمل کی توفیق دے دے۔ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ ترجمہ ہونا یہ چاہیے تھا، میں اللہ کے نام کے ساتھ سوتا ہوں اور اللہ کے نام کے ساتھ اٹھتا ہوں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت، میں اللہ کے نام کے ساتھ مرتا ہوں، وہ احیا، اور اللہ کے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں۔ سو گئے، صبح جب اٹھیں گے تو دعا کون سی پڑھیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا۔ ہم مر گئے تھے، ذرا سمجھیں، ہم مر گئے تھے؟ بولو بھائی، مر گئے تھے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے جو دعا سکھلائی وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، مرنے کے بعد۔ اس دعا، چونکہ ہم دعائیں یاد نہیں کرتے اور اس دعا کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میری بات سمجھیں، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپناؤ، اختیار کرو، زندگی میں اس قدر سکون آئے گا، اس قدر راحت آئے گی کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے، ہم اس کا جو لطف ہے نا، جو لذت ہے، ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ سمجھا رہی؟ اب ایک بات سمجھیں، میں روزانہ سوتا ہوں اور صبح روزانہ اٹھتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں موقعوں پر، سوتے وقت بھی اور اٹھتے وقت، جو مجھے اور آپ کو دعا سکھلائی ہے وہ کیا ہے؟ اس دعا میں مجھے اور آپ کو پیغام یہ ہے، خیال کرنا ایسا نہ ہو کہ تم سونے کی نیت سے لیٹو، لیکن اٹھنا نصیب نہ ہو، سمجھ رہے ہو؟ اٹھنا نصیب نہ ہو۔ یہ تیاری کرنے کے لیے یہ دعا سکھلائی ہے، یہ تیاری کرنے کے لیے یہ دعا سکھلائی ہے۔ ہم نے ہر چیز کی تیاری کی ہوئی ہے، لیکن موت کی تیاری نہیں کی۔ ہر چیز کی تیاری ہے، بچہ ابھی جوان نہیں ہوتا، شادی کی تیاری
ہاں جی آپ نے ابھی سفر پہ نہیں جانا، سفر کی تیاری، ہاں جی عید آتی ہے 2 مہینے بعد، کپڑے پہلے سے تیار، ایسے ہی ہے نا، ہر چیز کی تیاری، بچے کی شادی کرنی ہے ابھی پتہ ہی نہیں ہے، مکان بن رہے ہیں، ایسے ہی ہے، ہر چیز کی تیاری ہے، لیکن اگر تیاری نہیں ہے، اس سفر کی تیاری نہیں ہے جس سفر کا پتہ نہیں کہ ابھی وہ شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ نا 2-3 دن پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے مظفر گڑھ میں، اس کی تصویر آئی ہوئی تھی، وہ ایک بزرگ سے بڑی عمر کے نا رکشے پہ جا رہے تھے، چادر اوڑی ہوئی تھی، وہ چادر رکشے میں پھنسی، اس طریقے سے پھنسی کہ سر کٹ کر وہاں جا کے بالکل سیدھا گر گیا، سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ہم یہاں سے نکلتے ہیں بازار جا رہے ہیں، بچوں کو کہہ کر آتے ہیں ابھی آئے، آنا نصیب ہوگا یا نہیں پتہ نہیں، ایسے ہی ہے نا، اسی طرح ہے نا، لاہور جا رہے ہیں، ملتان جا رہے ہیں، جی صبح جا رہے ہیں شام کو آ جائیں گے، آنا نصیب ہوگا پتہ نہیں۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کا قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ یہ تینوں سوالات ہمارے سامنے آئے، یہ تینوں باتیں ہمارے سامنے آئی، لیکن مسئلہ کیا تھا، ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، ہم نے سمجھا یہ مال ہمیشہ رہے گا، ہم نے سمجھا یہ عہدہ ہمیشہ رہے گا۔ بھئی دیکھو اس زمین میں آج ہم بیٹھے 50 سال پہلے زمین کا مالک کون تھا؟ کوئی اور، آج کون ہے؟ کوئی اور، کل کون ہوگا؟ کوئی اور، ایسے ہی ہے نا، آج سے 20 سال پہلے ہمارے ابا جی زندہ تھے، آج وہ نہیں ہے، آج ہم ہیں کل کو ہم ہوں گے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس حقیقت سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس حقیقت سے ہم غافل پڑے ہوئے ہیں، اور یاد رکھیے، یاد رکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے سب سے بڑا صدمہ کون سا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا، ٹھیک ہے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس صدمے کو برداشت کیا ہے، اس صدمے کو برداشت کیا ہے کہ جس محمد کے لیے، جس پیغمبر کے لیے میرے اللہ نے اس کائنات کو سجایا، ہاں جی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو بطور استقبالیے کے بھیجا، لیکن آپ علیہ السلام بھی اپنا وقت پورا فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام کی وفات سے پہلے فرشتہ آ کر ان سے اجازت لیتا ہے، ان سے اجازت، ان سے تو اجازت لی جاتی ہے، اجازت لے کر ان کی روح کو، جو بھی نظام ہے ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے یا بس، لیکن ان سے اجازت لی جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہم سے تو پوچھنے بھی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اسرائیل علیہ السلام آئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہا اللہ نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ آپ کو بلایا ہے، آپ کا دنیا کا وقت ختم ہو گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے پاس گئے، جا کر عرض کیا، جی وہاں جو ترجمہ لکھا ہے نا وہ ترجمہ بتاتا ہوں، ترجمہ یہ لکھا ہے کہ اللہ وہ تو مرنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ گائے کے اوپر ہاتھ رکھیں، گائے کے اوپر ہاتھ رکھیں، ان ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال اور جی لیں، سمجھ رہے؟ اس گائے کے اوپر ہاتھ رکھیں، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال اور جی لیں۔ ہم گن سکتے ہیں کتنے بال آئیں گے؟ شمار کر سکتے ہیں؟ تصور ہی نہیں ہے، شمار ہی نہیں کر سکتے کہ ایک انسان کے ہاتھ کے نیچے گائے کے کتنے بال آئیں گے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اتنا اور جی لیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا پھر موت ہے، پھر جانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر چلیں۔ بھئی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، وہاں تو اتنا زیادہ مہلت مل رہی تھی کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن ہمیں مہلت ملے گی نہیں، ہمیں وقت ملے گا نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ چائے کی پیالی، چائے پینا شروع کی، اسرائیل السلام تشریف لے آئے، چلو میاں ہم کہیں کہ حضرت چائے تو پینے دو، اتنی مہلت ملے گی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو قرآن پاک کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آج ہمیں سمجھایا جا رہا ہے مہربانی فرمائیں اپنے آپ کو غفلت سے نکالیں، 3 کام کریں جو میں نے عرض کرنا ہے، باقی حضرت بیان فرمائیں گے، 3 کام کریں اور آج اس بات کا عزم کریں، 3 کاموں کا عزم کریں۔ نمبر 1، حرام نہیں کھائیں گے،
حرام نہیں کمائیں گے۔ اب حرام کی قسمیں ہر آدمی سمجھتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی نہ سمجھ نہیں ہے کہ ہمیں نہ پتہ چلتا ہو کہ حرام کس کو کہتے ہیں، ہر آدمی کو پتہ چلتا ہے۔ تو نمبر 1 حرام نہیں کھائیں گے، نمبر 2 جھوٹ نہیں بولیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے کاغذات میں وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اور ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا سچ بولتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ نمبر 2 جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور نمبر 3 نماز کا وقت ہو جائے، آپ پانی لگا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو جائے، آپ دکان پر کوئی سودا بیچ رہے ہیں، آپ نماز کا وقت ہو جائے، آپ دکان سے سودا لے رہے ہیں، مہمان آیا ہوا ہے، کچھ بھی ہو جائے، یاد رکھیں کہ نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک اور بات سمجھیں، جتنے بھی احکامات آئے، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی احکامات آئے، تمام احکامات کو میرے اللہ نے بذریعہ جبریل امین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل کیا، جتنے بھی احکامات ہیں۔ لیکن جب نماز کا وقت آیا تو اللہ نے جبریل امین کو یہ نہیں کہا نماز کا حکم لے جاؤ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ نہیں کہا، بلکہ یوں کہا جاؤ جناب محمد الرسول اللہ کو میرے پاس لے آؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ کو میرے پاس لے آؤ۔ یاد رکھیے نماز وہ اہم ترین عبادت ہے کہ جب نماز کو میرے اللہ نے مجھ پر، آپ پر، ہم لوگوں پر فرض کرنا چاہا تو اللہ نے جبریل امین کو پہلی ترتیب کے مطابق زمین کی طرف نہیں بھیجا، بلکہ جناب محمد الرسول اللہ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ یہ اتنی اہمیت کی حامل عبادت ہے۔ اور ایک اور بات سمجھیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے نا، معراج پر گئے تھے جب نماز ملی تھی، اور میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المومن، کہ مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ ایسا ہی ہے، مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ ایک اور بات سمجھیں، آپ روزہ رکھیں، ایک ثواب کتنا ہے؟ 1 روزے کا۔ حج کریں، 1 ثواب کتنا ہے؟ 1 حج کا۔ عمرہ کریں، 1 ثواب کتنا ہے؟ 1 عمرے کا۔ لیکن نمازیں پڑھیں گے 5 ثواب کتنا ملے گا؟ 50 نماز۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک مسئلہ سمجھ لیں، مرد کی نماز گھر میں عذر کے بغیر نہیں ہوتی، مرد کی نماز گھر میں عذر کے بغیر نہیں ہوتی، دکان میں نہیں ہوتی۔ کوئی عذر ہے تو مرد نماز مسجد کے علاوہ کہیں اور پڑھ سکتا ہے، عذر ہے۔ اگر عذر نہیں ہے تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مشہور حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں کو کہوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں اور کیا کر دوں؟ کیا کر دوں؟ یہ رحمت للعالمین نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ گھروں کو آگ لگا دوں، گھروں کو جلا دوں۔ کن لوگوں کے گھروں کو؟ جو مسجد سے اذان کی آواز سنتے ہیں لیکن نماز کے لیے مسجد میں، کتنی سخت وعید ہے یہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی تھی، نہیں پڑھی، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز قضا ہو گئی، ایسے ہی ہے۔ اب ایک بات سمجھے، نماز چھوڑنے پر نہیں، مسلمان کے ہاں نماز چھوٹ جائے اس کا تصور نہیں ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں اس کا تصور نہیں ہے۔ نماز قضا کرنے پر ذرا دھیان دو، توجہ کرو۔ آپ میں سے کسی کے پاس ماچس ہے؟ اس کو نکالیں، جلا کر نہ ذرا مجھے تیلی پکڑ کے دکھائیں، پکڑ کے دکھائیں، ہم نہیں پکڑ سکتے، اتنے کمزور ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک نماز قضا کرنے پر 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ گنو، 2 کروڑ شمار کرو، ہم نہیں کر سکتے۔ اور یہ حدیث ہے، یہ علماء اکرام بیٹھے، 2,88,00,000 سال ایک نماز چھوڑنے پر نہیں، چھوڑنے پر نہیں، قضا کرنے پر جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ہم سے جون کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم 10 منٹ باہر نہیں کھڑے ہو سکتے، جہنم بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو 3 باتیں عرض کی ہیں۔ نمبر 1، رزق حلال کمائیں، حرام سے بہت دور چلے جائیں۔ اگر حرام کمایا، حرام کھانے کی وجہ سے نہ نماز قبول ہوگی نہ دعا قبول ہوگی۔ نمبر 2، جھوٹ نہ بولیں، کبھی بھی نہ بولیں، جتنا مرضی نقصان ہوتا ہے ہوتا رہے، اللہ سے مانگیں لیکن جھوٹ نہ بولیں۔ اور نمبر 3، 5 وقت کی نماز کچھ بھی ہو جائے، جو مرضی حالت ہو، نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے کہا سنا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا